بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ حمد و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، اس سورہ بقرہ میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ کے اندر اپنے مالوں کا صحیح استعمال کرنا اور مالوں کو حرام سے بچانا، اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ان مالوں کو حاکموں تک مت لے جاؤ، حکمرانوں کو نہ دو جا کر، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ اپنے حق میں فیصلہ کروا کر لوگوں کا مال جو ہے اس کا ایک حصہ تم کھا جاؤ بالاسم میں گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ محترم بھائیوں، اسلام نے حلال کھانے پر بڑا زور دیا ہے، بہت ہی زیادہ، اور حرام کھانے سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کے مال جو ہیں وہ ایک دوسرے پر حرام کیے ہیں، جھوٹے طریقے سے، باطل طریقے سے، ناجائز جو ہے طریقے سے کھانا، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر کے ایک دوسرے کی مرضی سے ایک دوسرے سے مال لے لینا، کھانا، اس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور یہاں تک کہ انسان کی جان، عزت اور مال، تین چیزیں ان کی برابر حرمت جو ہے وہ اللہ نے رکھی ہے۔ حجت الوداع ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں
अला लोगो सुन लो, इन्ना दिमाकुम व अम्वालकुम व आरादकुम हरामुम बैनकुम का हुर्मती यौमिकुम हादा फी बलदिकुम हादा फी शारिकुम हादा। अल्लाह ने तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत हराम की है, और ऐसे हराम है जैसे ये दिन जिसमें मैं खुतबा दे रहा हूँ, वो कौन सा दिन था? वो 9 ज़िलहिज्जा का दिन था, जब अरफात के मैदान में हाजी जमा होते हैं। जैसे फरमाया ये दिन हुर्मत वाला है, जैसे ये शहर हुर्मत वाला है, जैसे ये महीना हुर्मत वाला है, ये 3 हुर्मतें फरमाया जैसे इनकी हुर्मत है, ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3 चीजें तुम्हारे लिए हराम कर दी। नाजायज किसी को कत्ल करना हराम है, नाजायज किसी का माल खाना हराम है, नाजायज किसी की इज्जत दावदार करना ये हराम है। तो ये चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दी हैं। तो महसूस हुआ कि कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसे किसी का माल नाजायज खाना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, किसी की इज्जत को दावदार करना ये भी कबीरा गुनाह है, बल्कि अकबरुल कबाइर। अल्लाह अकबर। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन। बिला शुबा अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को उसी चीज का हुक्म दिया जिस चीज का अपने पैगंबरों को हुक्म दिया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। आए रसूलों की जमात, कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक अमल करो। पता चला कि नेक अमल की कबूलियत की जो है वो शर्त है कि हलाल कमाई हो, हलाल खाया हो। फिर अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होता है, वो कहता कबूल ही नहीं। अब पैगंबर जो है वो तो खुद हराम से बचाने के लिए लोगों को आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये बात समझाने के लिए, कहना कुलिया बताने के लिए कि पैगंबरों को भी यही हुक्म है कि वो नेक अमल करें, हलाल खाएं, पाकीज़ा खाएं। और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ईमान वालो, तुम खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया पाकीज़ा, और अल्लाह का शुक्र अदा करो तो तुम उसकी इबादत करते हो। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आयात पढ़कर ये समझाई कि देखो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को भी पाकीज़ा खाने का हुक्म दिया, मोमिनों को भी पाकीज़ा खाने का हुक्म दिया है। अमरल मुमिनीना बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन। अल्लाह ने मोमिनों को वही हुक्म दिया जो रसूलों को हुक्म दिया। सुम्मा ज़करा रजुला। फिर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे का जिक्र किया, फरमाया अशअस अग़बरा यमुद्दु यदैहि इलस्समा। वो सफरे हज पर जाता है। अशअस गुबार आलूद, परागंदा बाल, यानी आज की इंकिसारी की इंतहा है। बहुत ज्यादा सफर करके, सफर थोड़ा भी हो तो कबूलियत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है दुआ की। सफर के अंदर बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी आज की इंकिसारी की वजह से दुआ कबूल फरमाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हजारों मील का सफर है और सफर करके जा रहा है, और वहां जाकर क्या कहता है, या रब्बी या रब्बी। ये हदीस में लफ्ज है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गैरुल्लाह को नहीं पुकारना, बैतुल्लाह के अल्लाह के घर, हुर्मत वाले घर के हैं, हुर्मत वाला महीना है, हुर्मत वाले अय्याम है, और पुकार रहा है किसको, अल्लाह को, गैरुल्लाह को नहीं पुकार रहा। या रब्बी, आए मेरे रब, आए मेरे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा ले। वमतअमु हराम वमलबसु हराम वग़ुज़िय बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु ज़ालिक। उसका खाना हराम का, पहनना लिबास जो है वो हराम का, वग़ुज़िय बिल हराम, हराम से वो पला हुआ है। फअन्ना युस्तजाबु ज़ालिक, अल्लाह कैसे उसकी दुआ जो कबूल फरमाएंगे।
कैसे उसका हज कबूल होगा, कैसे उसका उम्रा कबूल होगा। उसकी दुआ कबूल अल्लाह नहीं फरमाएंगे, हज उसका कबूल नहीं होगा, उम्रा उसका कबूल नहीं होगा। क्यों? इन्नल्लाह ला यक़बुलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह नहीं कबूल करता इल्ला तय्यबा, मगर पाक पाकीज़ा। अल्लाह तबारक व तआला माल भी कबूल करता है, और फकीज़ा खाकर अल्लाह से दुआ करोगे तो अल्लाह दुआ भी कबूल करता है, फकीज़ा खाकर नमाज पढ़ोगे नमाज भी कबूल करता है। यानी आमाल साले जो है उसकी भी ये शर्त है कि फकीज़ा और हलाल खाया हो। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, बाद ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुल्ली तौर पे उनका खाना हराम कर दिया है। मसलन ये घरेलू गधा जो है वो हराम है, गोश्त तो उसका भी है। हलाल जानवर जो है उनका गोश्त हम खाते हैं। ये गधा है, कुत्ता है, खंजीर है, दूसरे दरिंदे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिए। इनको किसी भी लिहाज से आप नहीं खा सकते। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, तुम पर हराम कर दिया गया मुर्गा। हलाल जानवर है, मर गया। खून जो है हलाल जानवर ज़बह कर रहे उसके अंदर से निकल रहा है, वरना हराम है, ये नहीं खाना। और जो गैरुल्लाह के नाम पर चीज पुकारी जाए है हलाल, वो नहीं खानी, वो हराम होगी। अल्लाह अकबर। और खिंजीर का गोश्त, ये चार चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर रिपीट कर करके बार बार बयान की है कि ये अल्लाह ने हराम की। अब ये चीजें जो हराम है, इनमें से मुर्दार जो है वो तो कोई भी नहीं खाएगा, कोई भी नहीं करीब जाता। अब दूसरे जैसे मैंने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुचली वाले जानवर दरिंदे जो हराम किए उनको खाने के करीब नहीं हम जाते। गधा नहीं कोई खाएगा। भाई अगर ये चीजें जो हैं हराम समझ के नहीं खाते तो बिल्कुल ठीक बात। अगर आप इनको हराम समझकर नहीं खाते तो फिर जो चीजें हलाल हैं तुम्हारे लिए, अगर वो तरीका आप उसका इख्तियार करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारे लिए हराम है, तो फिर वो भी ऐसी है जैसे खंजीर खा रहे हो, जैसे मुर्दार खा रहे हो। अब देखिए ना, शराब अल्लाह ने हराम की, दूध पानी हमारे लिए हलाल है। अब शराब हराम की है तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। अगर अल्लाह की हुर्मत समझते हो तो फिर इसको ऐसे समझो कि जैसे खंजीर है, जैसे मुर्दार है, जैसे दूसरी चीजें हराम। मैं ये कहता हूं कि ये तो फिर दिल की बात हुई ना, कि जो दिल ना चाहा उसको समझा कि ठीक है जी हराम है, जिस पर दिल कर रहा है वो खाए जा रहे। अब ये रिश्वत जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में जिक्र किया है, वतुदलू बिहा इल हुक्काम, हाकिमों के पास अपना माल लेकर ना जाओ, लिताकुलू फरीकम मिन अम्वालिन नास, ताकि लोगों के माल का एक हिस्सा तुम हड़प कर जाओ। अब रिश्वत लेकर जा रहा है और अगर कोई उसके मुताल्लिक कोई फैसला है उसके हक में हो जाता है तो वो खाएगा तो वो हराम, जिसको दिए जाकर वो भी हराम। अब यही अल्लाह तबारक ने इस आयत के अंदर वजाहत फरमाई है कि ये हराम है। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह अकबर। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। राशि जो है वो होता है जो रिश्वत दे। रिश्वत हम कहते हैं, जो रिश्वत ले रहा हम कहते हैं बड़ा राशि फीस है। रिश्वत देने वाला वो राशि है, और अल्लाह तबारक व तआला ने पहले उसका नाम रखा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि इब्तिदा इससे होती है। चाहे ठीक है मुतालबा उसकी तरफ से हो रहा है, लेकिन ये देगा तो वो लेगा ना। इसलिए राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला किलाहुमा फिन्नार, दोनों जो है वो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह एक हदीस में आता है बर्राश बैनमा, जो दरमियान में उनका राब्ता करवाता है वो भी इनमें शामिल है। उस हदीस में तीनों का जिक्र है।
اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ چیز جو ہے اس کو بھی ہم نے وہی حرام سمجھنا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں حرام کی جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ قرآن مجید میں بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی حرمت کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا گدھا ہے، کتا ہے، اور اسی طرح درندے جانور ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں حرمت کے بارے میں نہیں ہے۔ اور رشوت کا حرمت کا جو ہے قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، رشوت کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ قرآن و حدیث میں ہم فرق نہیں کرتے، حدیث شریف میں موجود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ایک کھاتا پیتا شخص جو ہے وہ اپنے شریر پر اپنی پلک پر بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ صرف قرآن مجید ہے اس کو لازم پکڑو، جو قرآن جی نے حلال کیا وہ حرام سمجھو، جو حرام ہے وہ حرام سمجھو، یعنی حدیث کی ضرورت نہیں۔ میں خبردار، حدیث کی اتنی ضرورت ہے جتنی قرآن مجید کی ضرورت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر گدھے کی حرمت کا ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ نے ہی روکا کہ گدھے کا گوشت تم پر حرام۔ جنگ خیبر کے موقع پر اللہ خبردار، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرماتے ہیں۔ پہلے جائز تھا، جنگ خیبر تک کھاتے تھے، اور جنگ خیبر میں بھی دیگیں چڑھی ہوئی تھی، پک رہا تھا گوشت، اعلان ہو گیا کہ اللہ نے حرام کر دیا، ڈیل دی۔ تو یعنی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حرام کی ہیں جو حدیث میں موجود ہے۔ اب فرمایا کل ذی ناب من السباع، ہر کچلی والا درندہ جس کے لمبے دانت ہوتے ہیں سینڈوں پر، ان کو کہتے ہیں کچلیاں۔ یہ قاعدہ کلیہ مقرر کر دیا کہ ایسے جو بھی جانور ہے وہ حرام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بغیر وحی کی نہیں بولتے، گویا کہ اللہ نے حرام کی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں تذکرہ نہیں ہے، قرآن مجید میں خنزیر کا ذکر الگ سے آتا ہے۔ ایسے ہی میں کل ذی مخلب من الطیر، ہر جھپٹی مار کر جو ہے وہ جانور شکار کرنے والا پرندہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اب اس کے بارے میں قاعدہ کلیہ بنا دیا۔ بعض ایسے پرندے ہیں جو جھپٹی مار کر جو ہے وہ شکار نہیں کرتے، لیکن وہ بھی حرام کرتے ہیں، لیکن وہ نامینیٹ ہے۔ جیسے کبا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن یہ شکار جو ہے وہ نہیں کرتا، پنجے سے شکار نہیں کرتا۔ پنجے سے شکار کرنے والی یہ چیل ہے، باز ہیں ہر قسم کے، یہ جو ہے پنجے سے شکار کرنے والے، یہ حرام ہے۔ لیکن کچھ جو ہے وہ الگ سے حرام کر دیا، اور کچھ کے متعلق ایک قاعدہ کلیہ ہمیں سمجھا دیا، ہم کو دیکھ کر جو اس کو حرام کر دیا۔ اب جیسے یہ چیز حرام کرتی ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں ہیں لیکن وہ اسباب کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ میں فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ جانور حلال گلا گھونٹ کر مر گیا تو میں نہیں، حلال نہیں۔ والموقوذہ، دور سے پتھر یا لاٹھی پھینکی اس کو ایسی لگی وہ مر گیا، وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ المتردیہ، اوپر سے گری ہے، بلڈنگ سے گر گئی، پہاڑ سے گر گئی کوئی چیز جانور اور وہ مر گیا تو نہیں۔ وما اکل السبع، اور درندے کھا گئے۔ اب درندے کھانے کی وجہ سے خون تو اس کا چاہے بہ گیا، لیکن جو ہے اس کے بعد وہ مر گیا تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ الا ما ذکیتم، یہ چاروں صورتوں میں یہ ہے کہ اگر تم نے ذبح کر لیا ہے، گران کوئی جانور ذبح کر لیا، کوئی لاٹھی روڑا لگا ہے ذبح کر لیا، اور ایسی جو درندے کھا گئے لیکن ابھی زندہ ہے ذبح کر لیا، ذبح کرنے سے وہ حلال ہو جائے۔ لیکن وما ذبح علی النصب فرمایا کہ جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، اس وقت آستان ہوتے تھے جہاں بت رکھے ہوتے تھے، وہاں لوگ جو ہے وہ ذبح کرتے تھے۔ آج بھی لوگوں نے آستانے بنائے ہوئے۔ آستانہ کیا ہوتا ہے؟
کہ جہاں سے امیدیں لگا کر انسان جائے کہ میری حاجات پوری ہوں گی، وہاں ذبح کرے تو یہ بھی حرام ہے۔ وہ کوئی بھی جگہ ہو، کسی قبر پر جا کر ذبح کرے، کوئی درخت متبرک سمجھا ہو وہاں جا کر ذبح کرے، کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں اس سے یہ ہو کہ یہاں میں اگر ذبح کروں گا تو مجھے جو ہے میری حاجات پوری ہوں گی، یہ آسان ہے۔ فرمایا فَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ایسی تیر اندازی حرام کر دی۔ تیر اندازی جو ہے وہ عام تیر چلانے کو نہیں کہتے، وہ تیر جو ہے وہ نکال کر دیکھتے ہیں یہ کام کروں یا نہ کروں، اگر اس میں لکھا ہو آگے نہیں کرنا تو نہ کرے گا تو یہ حرام ہے۔ اور ایسے ہی جو بندہ کام ہاں کرنا ہے تو کرے گا اس تیر کے مطابق، یعنی فال لے کر، یہ چیزیں حرام ہے۔ یہ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی، یعنی حلال چیزیں ہوتے ہوئے بھی کیا بن جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یتیم کا جو مال ہے، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، باپ اس کا فوت ہو گیا، والدہ چاہے زندہ ہے، اب اس کا مال جو ہے، کسی کا مال بھی جو کھانا حرام ہے، لیکن یتیم کا مال کھانا یہ فرمایا اکبر الکبائر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، وقتل النفس الذی حرم اللہ، اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا یہ بھی اکبر الکبائر، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا یہ بھی اکبر الکبائر، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جب میدان جنگ لگی ہوئی ہے، کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، اس وقت پیٹ پھیرنا یہ بھی اکبر الکبائر۔ فرمایا ان گناہوں سے بچتے رہنا۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یتیموں کو ان کے مال دے دو، جب بالغ ہو جائیں ان کے مال پورے ادا کر دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، نکما مال جو ہے وہ دے کر اچھا مال نہ رکھو، یعنی اس کا جو مال اچھا ہے وہ رکھ لو اور اس کے بدلے اور بھی دے دو، اس سے منع فرمایا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بھی نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اور اس کے بعد مزید فرمایا اسی صورت میں آگے جا کر اللہ اکبر، کہ جب تمہارے پاس مال ہے یتیموں کا رکھا ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ غنی ہیں تو آپ اس مال کی حفاظت کریں، اس میں سے کچھ بھی استعمال نہ کریں، لیکن اگر آپ غریب ہیں، آپ اس مال کی حفاظت کر رہے ہیں یا اس مال کو آپ نے تجارت میں لگا رکھا ہے، تو اس میں سے مزدوری کے طور پر آپ اپنا حصہ کچھ لے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ جائز رکھا ہے، غریب ہونے کی صورت میں۔ اگر غنی ہے تو فرمایا پھر تم نے بچنا ہی بچنا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم ان کے مالوں کو فضول خرچی کرتے ہوئے نہ کھاؤ اور جلدی جلدی کرتے ہوئے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر تو مال دینا پڑے گا۔ یعنی یتیموں کے مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا، یہاں ہی فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہے وہ بچے، وہ مزدوری کے طور پر بھی استعمال نہ کرے، اور جو فقیر ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ معروف طریقے سے اس میں سے جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو یتیم کا مال جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، بلکہ اس کو تجارت میں لگا کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نفع دے تو اس کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور جب یتیم بالغ ہو جاتا ہے اس وقت یتیمی ختم ہو جاتی ہے،
یعنی یتیمی کب تک ہے؟ بالغ ہونے تک، پھر گواہ بنا کر اس کا مال جو ہے اس کو ادا کر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا جو طرز عمل ہے وہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، یعنی یہودیوں کا یہ وتیرہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹی باتیں سننے میں ہر وقت کان لگائے رکھتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹی بات، قصے کہانیاں، فرمایا یہ ان کا وتیرہ ہے، اور آج ہمارا بھی یہی وتیرہ بن چکا ہے۔ جھوٹی باتوں کو کان لگائے رکھتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں۔ تو دوسری بات کیا ہے؟ اکالون للسحت، حرام خور، حرام کھاتے ہیں۔ حرام کیسے کھاتے ہیں؟ ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے یہی حرمت کی رشوت کی، سب سے زیادہ یہ، اور باقی بھی ناجائز طریقے استعمال کر کے وہ مال کو حرام کر کے کہتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکالون فرمایا، اکالون للسحت، انتہائی زیادہ حرام خور۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے علماء کے بارے میں فرمایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون، کہ رہبانیون جو اللہ والے عالم تھے اس وقت، جو تورات کا علم رکھنے والے تھے، جو جانتے تھے، جو ان کے راہ پر تھے، جو رہنما تھے، لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ آج علماء کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حرام خوری سے لوگوں کو روکیں، ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں جو حرام ہیں، اور یہ کھا کر کبھی بھی آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، آج بھی اللہ کی ہمارے لیے یہی پکار ہے کہ جو عالم ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ کیوں نہیں روکتے حرام خوری سے؟ فرمایا یہ بہت برا عمل ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل کہہ کر یہودیوں کو مخاطب فرمایا، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وبعثناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا تو پہاڑ کی دائیں جانب آنے کا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے من سلوہ تم پر اتارا۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ تمہیں رزق دیا وہ کھاؤ۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس میں سرکشی نہ کرنا، حلال کے ساتھ حرام کو نہ ملانا، یا حلال کو چھوڑ کر حرام کو نہ کھانا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو میرا غضب تم پر اترے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس پر میرا غضب اترا، فقط ہوا وہ برباد اور ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو اس وقت متنبہ کیا، اور ہمیں خبردار کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر یہی ریپیٹ کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ حلال حرام کا خیال کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا وقت اور زمانہ آ جائے گا، لا یبالی المرء، آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو کھا رہا ہے من الحلال یا من الحرام، کہ وہ حلال میں سے کھا رہا ہے یا حرام میں سے کھا رہا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے سوال کریں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا مال کے بارے میں، اس وقت تک جو ہے وہ قدم نہیں ہٹے گا جب تک یہ جواب نہ دے کہ یہ جو مال میں نے تجھے دیا تھا، اور اس مال کو کس انداز سے تو نے استعمال کیا، من این اکتسبہ ومن این انفقتہ، کہاں سے تو نے اس کو کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ مال کے بارے میں دونوں سوال، ڈبل سوال ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ منع فرمایا کہ حرام نہیں کھانا،
بلکہ مشتبہات سے جو ہے وہ بچنے کی تاکید کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین، حلال اللہ نے واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا، وبینہما مشتبہات، ان کے دونوں کے درمیان جو ہے کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، مشتبہ۔ جو بندہ ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا وہ حرام سے بچ گیا، اور جو بندہ مشتبہ چیزوں میں داخل ہو گیا واقع فی الحرام، وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ جس کے بارے میں آپ کو شک بھی گزر رہا ہے نا کہ اس طرح جو ہے یہ میں اپنی روزی حرام نہ کر لوں، اس سے بھی بچ جاؤں۔ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، میں چھوڑ دے وہ چیز جو تجھے شک میں ڈالتی ہے، وہ کر جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی۔ شک والی چیزوں سے جو ہے وہ بھی پرہیز کرنا، یہ اصل حرام سے بچنے والی بات۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک جو فرما دیا کہ حرام سے بچنے کے لیے مشتبہ چیزوں سے جو ہے وہ بھی بچے گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ جو ہے بار بار حکم ارشاد فرماتے رہے کہ پاکیزہ کھانا ہے، حلال کھانا ہے، نیک عمل کرنے ہیں۔ بلکہ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس کلوا من طیبات، یعنی سارے لوگوں کو بھی یہ مخاطب فرمایا، یعنی گویا کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر سارے لوگوں کو مخاطب کیا، مومنین کو مخاطب کیا، یہودیوں کو الگ خطاب کیا، اور پھر رسولوں کی جماعت کو الگ خطاب کیا۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ جگہوں خطاب کیا، اور پھر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے پاکیزہ کمایا، حلال کمایا، اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی حرام اگر آپ کما کر اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو گویا کہ وہ رائے گاں اور بیکار اور ضائع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہرگز جو ہے وہ قبول نہیں فرمائیں گے، چاہے جتنا مرضی ہو۔ اگر حلال کی ایک پائی بھی آپ نے خرچ کی، ایک پیسہ بھی خرچ کیا، اس کی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کھجور کے بارے میں، ایک بندہ کھجور کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ خرچ کرتا ہے، حلال خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مٹھی میں اس کو لے لیتے ہیں۔ یورپ بھی اللہ اس کو پھر پالنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کے بچے کو پالتا ہے یا بکری کے بچے کو پالتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کو ایک بڑے پہاڑ کی طرح بنا دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو جہاں دوسرے اعمال کھلیں گے تو یہ ایک کھجور نہیں کھل رہی ہوگی بلکہ ایک عظیم پہاڑ کھل رہا ہوگا۔ یہ اگر حلال اور پاکیزہ ہے، اور اگر حرام ہے تو آپ اربوں خربوں بھی خرچ کر دیں، اللہ کے یہاں پر ایک کی حیثیت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر بھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طریقے سے کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، حرام سے بچ کر حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں حلال کھانے کی، حلال کمانے کی اور حلال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔